के 30 मिनट। और अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कशीदगी बढ़ने जा रही है। और उसका एक सबूत आपने देखा कि जो PSL है वो शिफ्ट कर दिया गया है UAE, और इसी तरह से IPL जो भारत उसके ऊपर अरबों रुपए लगाता है, अरबों रुपए उससे कमाता है, और बहुत बड़ी उनकी सीरीज़ है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में उसका एक नाम है, वो एक ब्रांड है। तो IPL जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। PSL का मुंतकिल होना UAE और IPL का सस्पेंड हो जाना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें बहुत ख़राब है, एस्केलेशन बढ़ने जा रही है। और साथ ही पाकिस्तान के इंटरनल कुछ चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक पिटीशन की है अली मीन गंडापुर साहब ने, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिटीशन है। पहले जल्दी जल्दी दीगर जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान और भारत के दौरान कशीदगी की, उन पर बात कर लेते हैं। एक तो LOC के ऊपर बहुत ज़्यादा झड़पें हो रही हैं, हालात काफ़ी कशीदा हैं, और हमारे दोस्त हैं सुहेल रशीद साहब और हजीरा सेक्टर में उनकी रिहाइश है, उनकी फैमिली रहती है, उनके वालिदैन रहते हैं। वो ख़ुद तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर इस्लामाबाद होते हैं, और आज वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। कल रात को उनके घर के ऊपर भी जो है वो ये जो भारत की जानिब से हमला हुआ है तो उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली महफूज है, उनके वालिदैन महफूज हैं। हमारे दोस्त हैं बिशारा राजा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, ABN न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं। गोई सेक्टर है, उनका भी उनके घर के करीब भी जो है वो जो गोलाबारी हुई है, जो शेलिंग हुई है, जो हमला हुआ है, उससे नुकसान पहुंचा है कई घरों को। लेकिन LOC के ऊपर हालात बहरहाल काफ़ी कशीदा हैं, और मैं अभी कुल तादाद बताऊंगा कि कल रात से जो कशीदगी है कितनी LOC के ऊपर शातें हुई हैं। लेकिन एक नौजवान का मैं देख रहा था, हमारे दोस्त एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ था, 22 साल ये नौजवान उसामा इशरत, 10 दिन पहले इनकी शादी हुई थी, बड़ा खूबसूरत नौजवान, उसकी शहादत हुई है। और मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्त और आप बरकत जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही हैं। और IPL का जो सस्पेंड होना, IPL का सस्पेंड होना और PSL का शिफ्ट होना इस बात की वाज़ेह अलामत है कि चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं। शुरू में ज़रा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। भारत की जानिब से जो झूठ बोले गए हैं, ये वो झूठ है जो भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के किसी नुमाइंदे से पाकिस्तान में पूछ ले, यानी वो इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा पाकिस्तान में जिस पे भारत को एतमाद है कि वो इंडिपेंडेंट है, उससे पूछ ले। दुनिया के किसी मीडिया को कहें कि चेक कर ले, उन्होंने झूठ क्या बोले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का F-16 जहाज जो है वो गिरा दिया गया है। ये झूठ, मुकम्मल झूठ साबित हुआ है। पता नहीं ये क्या करते हैं भारतीय, इनको मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, मतलब इतना तो हमारा मीडिया, हम अपने मीडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा मीडिया तमाम हमारे चैनल्स मिला के पूरे साल में इतने झूठ नहीं बोलते होंगे जितने भारत के एक चैनल ने सिर्फ एक दिन में बोले हैं। उन्होंने कहा जी F-16 हमने गिरा दिया है, फिर उन्होंने कहा कि पायलट हमने पकड़ लिया। भाई F-16 गिराया है, उसको कोई मलबा होगा वो दिखा दें, आपने पायलट पकड़ा है वो पायलट दिखा दें। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है यहाँ पे रेड जोन में, उसके करीब धमाका हुआ है, कोई धमाका नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है, पहले उन्होंने चलाया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो फैमिली समेत बैरून मुल्क चले गए हैं, वो गलत साबित हुई। अब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है और साहिर शमशाद साहब ने कमांड संभाल ली है, ये उनकी बात झूठ साबित हुई है। फिर उन्होंने कहा कि कल रात को भारतीय चैनल्स में मुकाबला था। एक चैनल कह रहा था इंडिया ने कराची के ऊपर हमला कर दिया है, दूसरे ने कहा यार अब कराची पे तो इन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी पेशावर पे हमला कर दिया है। तीसरे चैनल ने कहा यार ये पेशावर कराची पे तो उन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उसने कहा लाहौर पे हमला हो गया। चौथे ने कहा इस्लामाबाद पे हमला हो गया। पांचवें ने कहा फैसलाबाद पे हमला हो गया। रात पाकिस्तान के कोई 15 से 20 शहरों के ऊपर इंडियन टीवी चैनल्स ने हमले करवाए हैं, और पाकिस्तानी जो है वो वीडियोस बना बना के डाल रहे थे कि पाकिस्तानी रूटीन में चीज़ें चल रही थी उन शहरों में। लाहौर में सारी उमर दराज गोंदल साहब लाहौर से बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने वीडियोज़ बना के कराची से वो सारे कर रहे थे। फिर इसी तरह से कराची पोर्ट पे हमले का उन्होंने कहा, वो भी झूठ साबित हुआ। उन्होंने रात चला दिया कि AJK पे जो है वो पाकिस्तान इंडिया ने कब्जा कर लिया, ये भी मुकम्मल तौर पे झूठ। तो मतलब ये सारी उन्होंने चीज़ें। फिर उन्होंने कहा क्वेटा में 3 जगहों पे हमला कर दिया है, हमला हो गया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, ये भी गलत साबित हुआ। खैर अब आते अपना कि कहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो चीज़ें की हैं, वो ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं 77 ड्रोन्स, 77 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दी हैं। और 8 मई की शाम तक, यानी कल शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था, और कल रात से अब तक जो है वो 48 मजीद ड्रोन्स को जो है वो गिराया गया है, यानी 77 ड्रोन्स जो है उनको गिरा दिया गया है। इसी तरह से
پاکستان نے جو پاکستان اس وقت جس طرح سے پاکستان جواب دے رہا ہے ایل او سی کے اوپر، تو وہاں پہ ان کے مختلف ڈوبا مور پوسٹ جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے، بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی وہاں پہ نقصان پہنچایا ہے، اور پیر کانتی سینٹر اس کو نقصان پہنچایا ہے، جبار اینڈ درکیان کمپلیکس اس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جو انڈین میڈیا ہے اسی طرح آئرن ڈوم کی وہ ویڈیو چلا رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کہاں کی ویڈیو ہے اور یہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب مودی نے جو ہے وہ 8000 سے زیادہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بلاک کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر دیا، اس میں انٹرنیشنل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اور اس میں ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، 8000 اکاؤنٹس بہرحال انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ڈرونز کو اب پاکستان مکمل طور پہ مانیٹر کر رہا ہے اور ان کو اسی لیے پاکستان نے 77 ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ اور اسی طرح سے میری پوسٹ جو ہے خالصہ ٹاپ، جبکہ رکھ چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بھارت نے جو ہجیرہ، فارورڈ کوہٹا اور کھوئی ڈٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 5 پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 7 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح لائن آف کنٹرول پر دھرم سال 2 پوسٹ جو ہے یہ بٹل سیکٹر کے بالمقابل ہے، اس میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور انہوں نے سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا ہے۔ انٹرنل پاکستان کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، پاکستان کی فوج کے جوانوں کے اوپر جنوبی وزیرستان میں حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ 9 جوان شہید ہوئے ہیں، نائب صوبیدار اویس اور بخت محمد، سپاہی ڈرائیور رستم، نرسنگ سپاہی شکیل، سپاہی معاذ خان، سپاہی مرید احمد، نائب صوبیدار ظہیر اور نائک اسحاق اور سپاہی خالد، اور یہ 9 جوان پاکستان فوج کے وہ شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہیں، سپاہی عبدالشکور، لانس والدار صابر اللہ، لانس نائک عمر بادشاہ، سپاہی جمشید اور سپاہی نیاز شریف۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، فضائی جو حدود ہے اس کی وجہ سے، جو فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور خلیجی ایئرلائنز جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اتحاد ایئر ویز، سعودی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے اپنی تمام پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور ظاہر ہے آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا۔ اب آ جائیں اگلے ٹاپک پہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پرول پہ رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور جو پیٹیشن ہے جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب، شہباز کھوسہ صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہے شاہ فیصل صاحب ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ان کے ذریعے دائر کی گئی ہے، اور درخواست گزار تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ لیکن یہ اتنی جامع یہ پیٹیشن ہے، اتنی جامع یہ پیٹیشن ہے، اس میں ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس کے امپورٹنٹ نکات کیا ہیں؟ ایک تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پنجاب کو بذریعہ سیکٹری ہوم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، فریق بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے وفاق پاکستان بذریعہ سیکٹری وزارت داخلہ ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ اس کو فریق بنایا گیا ہے، اور پرول کمیٹی جو ہے پنجاب کی اس کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں ہے کیا، کن بنیادوں پر عمران خان صاحب کی رہائی مانگی گئی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس میں یہ قومی مفاد میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری قومی اتحاد اور عوامی مفاد کو ایک ہنگامی صورتحال میں نقصان پہنچا رہی ہے، کہ اس وقت جو قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، تو اس لیے عمران خان کی جو گرفتاری ہے، جیل میں رہنا، یہ نقصان پہنچا رہا ہے یکجہتی کو۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ عمران خان پر جھوٹے، بے بنیاد، بدنیتی پہ مبنی اور سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ پھر اگلا پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، تیسرا، اور میں دوبارہ تعریف کروں گا، میرا یہ خیال ہے کہ شہباز کھوسہ صاحب نے یہ پیٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے دنیا بھر کے جو فیصلے ہیں، پولیٹیکل فگرز جو اس لیول کے عمران خان صاحب کی طرح کی یا عمران خان صاحب سے بھی ذرا کم قد کاٹ کی، ان کی رہائی کے لیے عدالتی فیصلے کئی ملکوں میں، اور پھر اقوام متحدہ کے قوانین، ان کے اصول، ان کے قاعدے، ان کے ضابطے، وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز، ہر پہلو کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 3 میں کہا گیا کہ پاکستان میں موجودہ قومی ایمرجنسی کی صورتحال بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے وہ مودی کی جارحیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور جو یہ صورتحال ہے یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں جس سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
کیوں خطرناک ہو گیا آگے یہ بھی بتایا گیا ہے. کہا گیا کہ خصوصاً اس لیے کہ جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو پاکستان کی حکومت اور مودی کی RSS نظریات کی حامل بھارتی حکومت کے تعلقات نہایت کشیدہ تھے. عمران خان نے بطور وزیر اعظم مودی اور اس کی فاشسٹ حکومت کو کئی اہم قومی معاملات پر کھل کر للکارا, جس کی وجہ سے مودی کو نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور پس منظر میں یہ بھی بتایا گیا کہ مودی عمران خان کو بھارت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے, کیونکہ عمران خان پاکستان کو متحد اس نے کیا. ابھی بھی پاکستان کے اتحاد کی وہ علامت ہے, پورے پاکستان سے اس کو ووٹ پڑا, AJK سے اس کی حکومت تھی, GB میں اس کی حکومت تھی, پورے پاکستان میں ابھی بھی 2 اکثریت عمران خان کو ملی ہے. اور مودی کو 2019 میں عمران خان نے جواب دیا. مودی کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کو متحد کر سکتا ہے, جس کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے, جس نے دھول چٹائی تھی 2019 میں بھارت کو, جو اب بھی ناک رگڑوا سکتا ہے مودی کا, جو مودی کو جس نے انٹرنیشنلی ننگا کیا, جس نے مودی کو انٹرنیشنلی گندا کیا, جس نے اس کو ہٹلر سے تشبیہ دی, جس نے پوری دنیا میں اس کو مشکل کا شکار کیا عمران خان نے مودی کو. تو اسی لیے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ مودی اڈیالہ جیل میں ایک عمران خان کو, کیونکہ وہ اپنا ہدف سمجھتا ہے, تو وہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو نشانہ بنا سکتا ہے ڈرون کے ذریعے. اور ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان کے شہروں میں کوئی, اب تو اگر ہم نے 77 ڈرون گرا دیے ہیں اور باقی ملا کے تو 100 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں 24 سے 36 گھنٹوں میں, تو فوڈ اسٹریٹ اسٹیڈیم کے پاس اور کئی جگہوں پہ, راولپنڈی میں, اٹک میں, چکوال میں, فیصل آباد, بہاولپور, کراچی, کئی شہروں کے اندر جو ہے وہ ڈرونز آ کے گرے ہیں. تو اس لیے یہ خدشہ اور یہ خطرہ موجود ہے. اس سے پہلے جنید اکبر صاحب بھی اس خطرے کا اظہار کر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے, لہٰذا عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کی محفوظ مقام پہ منتقلی بہت ضروری ہے. اب انہوں نے بنیادیں بتائی ہیں کہ کن بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی طویل قید ان کی صحت کے لیے خطرہ ہے, جبکہ انہوں نے جیل میں مثالی رویہ اختیار کیا. ان کے خلاف جیل قوانین کی کوئی خلاف ورزی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہو. انہوں نے جیل جس جرات, بہادری, بردباری, تحمل, برداشت, صبر سے گزاری ہے. کوئی پلیٹ لیسٹ نہیں گرے, کوئی ہسپتال میں نہیں گئے. اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ملتی. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 جو زندگی اور آزادی کا حق دیتا ہے, اس کے تحت سیاسی بنیادوں پر طویل قید, تاخیر سے ہونے والے مقدمات اور ناقص سزا بنیادی انسانی آزادی کے خلاف ہے. ایسی صورتحال میں پرول ایک آئینی راستہ ہے کہ تاکہ غیر قانونی حراست سے بچا جا سکے. پھر کہا گیا کہ عمران خان کے مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں. ان مقدمات کا سیاسی ہونا عمل درآمدی خامیوں اور اپیلوں میں تاخیر کے ساتھ عمران خان کو منصفانہ ٹرائل سے محروم کرتا ہے. منصفانہ ٹرائل عمران خان کو نہیں مل رہا, کیسز ان کے نہیں لگ رہے. ان کو جس طرح سے سزائیں ہوئی پورا پاکستان جانتا ہے, عدالتوں کی آبزرویشنز ہیں, اس کے اوپر آرڈرز ہیں. ہاں جسٹس ڈوگر کے آنے سے پہلے ہیں, کیونکہ جسٹس ڈوگر کے آنے سے پہلے جسٹس محسن اختر کینی صاحب, جسٹس اعجاز رضا خان صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سمر رفعت امتیاز صاحبہ, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس پھر بھی کوئی کیس لگ جاتا تھا. اب تو ان کے سامنے کوئی کیس نہیں لگایا جا رہا, کوئی امپورٹنٹ کیس ان کے سامنے نہیں لگایا جا رہا. عمران خان کا دور کی بات ہے کسی عام پاکستانی کا. اب میں نے یہ بات ذکر نہیں کی, لیکن اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی کیونکہ میری فیملی کے انہوں نے سارے اکاؤنٹس بند کیے, تو میں نے میرا بھائی جس کا میرے اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کا اکاؤنٹ انہوں نے بند کیا. تو میں نے سعد رسول صاحب کو, بیرسٹر سعد رسول صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اس کی جو پیٹیشن ہے وہ اس کی جانب سے کہنے کہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے میرے کام سے, تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھل جائے, کیونکہ ویسے پوری فیملی کی بند ہے. میں نے کہا چلیں ایک پیٹیشن کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں. تو ہم نے سعد رسول صاحب کا نام اس پہ نہیں لکھا, ہم نے مطلب سعد رسول صاحب کے ایسوسیٹس کا نام لکھا, کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ بیرسٹر سعد رسول کا نام آیا تو بھی ایک دم ان کی نظر جائے گی اور یہ کیس کہیں اور لگا دیں گے. تو شاید ہمیں ایک تھا کہ شاید کسی آزاد جج کے پاس کیس لگ جائے, شاید اپنے حلف سے وفا کرنے والے, اپنے حلف اور پاکستان سے وفا کرنے والے جج جو ہیں محسن اختر کیانی, بابر ستار صاحب, اعجاز رضا خان صاحب, سمر رفعت امتیاز صاحبہ, شاید ان آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں شاید ان کے سامنے کیس لگ جائے. تو سعد رسول صاحب کا نام نہیں لکھا, میرا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ میرے کام سے ان کا میرے بھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائی کی جانب سے پیٹیشن تھی, اس کو بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ بیٹھ کے اس وقت چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پہ پہلے پیٹیشن جاتی ہیں, کہاں پہ وہ پیٹیشن گئی اور وہاں سے آرڈر آیا کہ یہ کیس خادم سومرو کے پاس لگانا ہے, یہ کیس اپنے حلف سے وفا کرنے والے محسن اختر کیانی کے پاس نہیں لگانا, سردار اعجاز خان کے پاس نہیں لگانا, بابر ستار کے پاس نہیں لگانا. حالانکہ
یہ جو ہم نے اس میں جو ایک ہم نے پوائنٹ لیا وہ یہ تھا کہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا ایک فیصلہ ہے، اس کے مطابق یہ اکاؤنٹ اس طرح سے بند نہیں کر سکتے تھے، یہ پروسیس تھا۔ اس کے باوجود سردار اعجاز اسحاق خان کے پاس کیس نہیں گیا، خادم سومرو کے پاس کیس گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ تو یہ عدالتوں کے اس وقت حالات اور صورتحال ہے، تو بندہ کیا کرے؟ ایک طرف ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ چیزیں بندہ دیکھتا ہے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ لیکن خیر، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ گزر جائے گا، یہ ڈوگر شوگر یہ سارے یہ گزر جائیں گے۔ قاضی بھی تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے نیچ، غلیظ، گندا اور گھٹیا، نیچ، خبیث کردار جو قاضی تھا، اگر وہ نہیں رہا تو جو اس وقت عہدوں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن اس ملک نے رہنا ہے، اس وطن میں رہنا ہے، ہم رہے نہ رہیں، اس ملک نے رہنا ہے جہاں پہ اس ملک کی بقا اور سلامتی کی بات آئے گی، وہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی ہمارے ساتھ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو ہم بس سے پشت ڈال دیں گے۔ ملک کے لیے ہم جو ہے وہ ہم متحد ہیں اور پاکستان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اس کئی ایسے کردار اس وقت عہدوں پہ بیٹھے ہیں عدالتوں کے اندر بھی، جو ظاہر ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، جو اپنے اقدامات سے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہم نے کوئی کمپرومائز پاکستان کے اوپر نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو بری ریلیف دینا ضروری ہے، اور کیونکہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کا حق ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان کو بے بنیاد اور غیر سنجیدہ مقدمات میں قید رکھنا عمران خان کے قانونی تحفظ جو ان کو ملا ہوا ہے آئین میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کے خلاف بطور ایک سیاسی رہنما، ایک لیڈر، جانبدارانہ قانونی کارروائی کی گئی جو برابری کے اصول کے منافی ہے۔ جیسے ہر پاکستانی کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو ہر پاکستانی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مختلف سلوک ہوا، غلط سلوک ہوا، ناانصافی ہوئی۔ ایسی صورتحال میں عدالت کی مداخلت کے ذریعے پرول ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت امتیازی سلوک شمار ہوگا۔ ایک ایک آئین کے آرٹیکل کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون سے آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے اور کیسے خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آئین پاکستان کے دیباچے اور مقاصد قرارداد مقاصد میں انصاف اور عوامی فلاح کو یقینی بنانے کا عہد شامل ہے، اور عمران خان کی رہائی بحران کی اس گھڑی میں قومی اتحاد کو فروغ دے کر اس مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کے کون سے اصول ہیں، عدلیہ کی آزادی کے انٹرنیشنل کون سے اصول اور قوانین ہیں، ان کی کیسے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پھر بین الاقوامی فیصلے، منڈیلا بنام جنوبی افریقہ، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں ان کی سیاسی مذاکرات کے دوران پرول جیسی رہائی نے قومی اتحاد کو فروغ دیا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ایک انٹرنیشنل عالمی مثال ہے کہ کیسے نیلسن منڈیلا کو رہا کر کے ان مذاکرات میں لایا گیا تھا۔ آنگ سان سوچی بنام میانمار، اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ کون کون سے عالمی سطح کے فیصلے ہیں، دنیا کے کون سے بڑے فیصلے ہیں جس میں عمران خان سے ملتے جلتے حالات تھے، اور کیسے وہاں پہ سیاسی رہنماؤں کی من مانی گرفتاریوں کی مذمت کی گئی اور پھر ان کو عدالتوں نے رہا کیا۔ ان فیصلوں کے حوالے دیے گئے ہیں شہباز کھوسہ صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد آزادی کا حق اور وہ ساری چیزیں، اور پھر صحت کے خطرات اور جان کو خطرہ، یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو بڑے زبردست طریقے سے اس پیٹیشن میں اٹھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اس وقت عمران خان کی رہائی بہت ضروری ہے، عمران خان کی رہائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے۔ ملک کی یکجہتی کا تقاضا یہ ہے، ملک کی بقا سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان رہا ہوں اور سامنے آئیں اور پیغام دیں قوم کو، کیونکہ اس وقت قوم اگر کسی ایک شخص کی بات سن کر لوگ اپنی جان تک دے دیں گے تو اس کا نام عمران خان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے اس کو 2 اکثریت دی، اور اب تو اس کی پاپولیرٹی 3/4 تک ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستانی کھڑے ہیں، لیکن اس حکومت کے حوالے سے لوگوں کی آج بھی نفرت جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہ عوام کے ووٹوں کے بغیر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ باقی جو اپڈیٹس ہوں گی 2-4-5 گھنٹے بعد آپ کو بتائیں گے صورتحال کس طرف جاری ہے، لیکن حالات بہرحال پاکستان اور بھارت کے خاص سے کشیدہ ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔